बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 6 क्लास का पहला सबक पढ़ेंगे। ये एक नज़म है हमद। बच्चों, जब आप बच्चे 6 में आते हैं 5th से, तो आप लोग फ़र्स्ट टाइम तशरीह कर रहे होते हैं। तो तशरीह करने का जो तरीका है वो बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से बच्चे पेपर में अच्छे नंबर नहीं ले पाते। तो बच्चों, सबसे पहले मेरी बात याद रखें। तशरीह के कुछ लवाज़मात होते हैं, जैसा कि आप शेर लिखते हैं, उसके बाद नज़म का उन्वान लिखना ज़रूरी होता है उसमें, शायर का नाम, हल लुग़त, मफ़हूम वग़ैरह। मफ़हूम बोर्ड की क्लासेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, छोटी क्लासेस के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन समझने के लिए बच्चों के पढ़ लें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। बच्चों, इंशाअल्लाह ताला वीडियो के आखिर में मैं आपको इसका तरीक़ाकार बता भी दूँगी और दिखा भी दूँगी एक दफ़ा कि आप लोगों ने कैसे तशरीह लिखनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी तशरीह की तरफ। तो बच्चों देखें, ये एक नज़म है। जब भी कोई सबक पढ़ते हैं या कोई नज़म पढ़ते हैं, तो उसके कुछ तदरीसी मकासद होते हैं, यानी उसे पढ़ाने के कुछ मकासद होते हैं। इस नज़म को पढ़ाने के क्या मकासद हैं? सबसे पहला मकसद क्या है कि बच्चों को हम ये बता सकें कि हम्द का मानी व मफ़हूम क्या है। प्यारे बच्चों, हम्द के मानी हैं ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की अज़मत, बुज़ुर्गी और बड़ाई बयान की जाए। आसान और सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। बच्चों, इस सबक का दूसरा मकसद ये है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात से बच्चों को मुतारिफ़ कराया जाए। बच्चों, अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफ़ात हैं। आप अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं, कुरान मजीद पर भी बाहर की साइड के जिल्द के साथ लिखे होते हैं। तो आप पढ़ते होंगे अर्रहमान अर्रहीम अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल, इसी तरह काफ़ी सारे नाम हैं। तो ये सारे सिफ़ाती नाम हैं, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, यानी माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है, माफ़ करने वाला है, आदिल है। ये सारे अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को भी अता की हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला की इन सिफ़ात के बारे में हमें ज़रूर आगाही हासिल करनी चाहिए और हमें भी इन सिफ़ात को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी हमें अगर अल्लाह ताला रहीम है, हमें भी अल्लाह ताला की मखलूक के साथ रहम के साथ पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, हमें भी अल्लाह ताला के बंदों को माफ़ करना सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो ये सारी अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, ये हमें सिखाती हैं कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे अल्लाह ताला की सिफ़ात को अपना कर दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है। तीसरा मकसद इसका ये है कि बच्चों को ये बताया जाए कि कायनात की तमाम अशिया का खालिक और मालिक कौन है। बच्चों, तमाम अशिया का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। आप अगर कायनात पे गौर करें तो इसमें जितने दरख्त, फल, फूल, पौधे या इंसान या जो भी मखलूक़ात हैं, वो किसी और के बस में है ही नहीं बनाना। तो सिर्फ एक ही ज़ात है, एक पाक ज़ात है जो कुन कहती है, यानी कुन मीन हो जा, और फ़यकून बस हो जाता है। यानी अल्लाह ताला सिर्फ़ कुन कहते हैं, हुक्म देते हैं और दुनिया का हर अमल हो जाता है। तो बच्चों, इसमें कुछ ख़ास मुश्किल अल्फाज हैं, जैसा कि खुशनुमाई, निराली, हिकमत, चटकना, खुदकना, इतर, मेवे, नादिर, कवी, कादिर, महक, चहक वग़ैरह। बच्चों, जब हम अशार की तशरीह पढ़ेंगे, अशार को पढ़ते जाएंगे, तो साथ साथ हम इन मायने को भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले देखिए, पहला शेर है, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। बच्चों, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है, जितनी चीज़ें बनाई हैं, उन सब से खूबसूरती ज़ाहिर हो रही है। खुशनुमाई, खूबसूरती। अपनी किताब पर अंडरलाइन करते जाएं वर्ड्स को, और ये साइड वाली जगह पे मीनिंग लिखते जाएं या इसके ऊपर लिख लें। बच्चों, याद रखें, जब भी आप कोई लेक्चर सुने, चाहे क्लास में सुने टीचर से या आप चैनल से सुने, आपको चाहिए कि आप अपने हाथ में पेंसिल, रेज़र और बुक ज़रूर रखें। जो बच्चे ऐसा करते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं, तो आप भी ऐसा ही करें, इससे आपको जल्दी समझ आएगी। तो एक शायर कहते हैं, जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है उससे खुशनुमाई ज़ाहिर हो रही है। तो बच्चों, जब हम इस नज़म के शेर को सादा लफ्ज़ों में बयान करें तो इसको नसर कहते हैं और मफ़हूम भी कहलाता है ये। तो सबसे पहले आप इसको, शेर को समझेंगे और सादा लफ्ज़ों में लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बयान किया। बच्चों, ये याद रखें, ये जो शेर है इसके 2 मिसरे हैं। इस शेर में देखें
ایک مصرع یہاں سے یہاں تک بنتا ہے، جو چیز خدا نے ہے بنائی۔ دوسرا مصرع ہے ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ بچوں شعر کی 2 لائنوں میں سے ایک لائن مصرع کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں جو شعر 2 سے زیادہ لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی 3، 4، 5 اسے ہم بند کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی اس کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں تخلیق کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیقیت کو بیان کر رہے ہیں۔ قدرت تخلیقیت کا مطلب یعنی وہ قدرت، وہ طاقت جس سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تخلیق کی ہے۔ تو شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیقیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوش نما بنایا ہے، یعنی خوبصورتی ظاہر ہو رہی ہے ان سے۔ تو دیکھیں آپ خود دیکھیں درخت، پھول، پودے، کائنات کی ہر چیز سے خوش نمائی کا احساس ہو رہا ہے۔ دوسرا شعر ہے کیا خوب ہے رنگ ڈنگ سب کا۔ یہ ایک مصرع ہے کیا خوب ہے، کیا خوب، ہم کہتے ہیں کیا ہی خوبصورت چیز ہے، تو شاعر شاعرانہ انداز میں کہتے ہیں کیا خوب ہے رنگ ڈنگ سب کا، یعنی سب کے طور طریقے اور روش کیسی ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں، چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء، یعنی جتنی بھی چھوٹی بڑی اشیاء ہیں۔ اب بچوں دیکھیں ہم نے اس شعر کا مفہوم جب بیان کیا تو ہم نے اسے ترتیب سے لیا۔ اگر ہم اس شعر کا مفہوم ایسے بیان کریں کہ کیا خوب ہے سب کا رنگ ڈنگ جتنی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، تو یہ ایسے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ہم پہلے مصرعے کا مفہوم دوسرے مصرعے کا مفہوم پہلے اور پہلے مصرعے کا مفہوم بعد میں لکھیں گے۔ دیکھیں ہم لکھیں گے چھوٹی بڑی جس قدر یا جتنی بھی اشیاء ہیں ہر چیز کا رنگ ڈنگ اور طور طریقہ الگ الگ ہے۔ اس طرح مفہوم زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم نے اسے نثر کے انداز میں لکھنا ہے۔ بچوں نثر کا مطلب ہوتا ہے سادہ زبان میں لکھنا، یعنی یہ شعر کی زبان ہے، ہم اسے سادہ زبان میں لکھیں گے، یہ مفہوم بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ تشریح کریں گے۔ دیکھیں شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں پائی جانے والی چھوٹی بڑی تمام اشیاء کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز کی شکل اور خوبیاں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ بچوں دیکھیں ہر چیز دیکھنے میں بڑی اور خوبصورت لگتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوئی چیز کو دیکھتا ہے تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تیسرا شعر ہے ہر چیز کی ہے ادا نرالی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ تو شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں، اگر ہم سادہ لفظوں میں بتائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کا رنگ ڈنگ انوکھا ہے، انداز انوکھا ہے۔ ادا کہتے ہیں انداز کو، نرالی انوکھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کا انداز نرالا ہے یا انوکھا ہے۔ حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، حکمت کہتے ہیں دانائی، عقل مندی، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز عقل مندی اور دانائی سے خالی نہیں ہے۔ بچوں یہ تو ہو گیا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کا انداز انوکھا ہے اور کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں بہت ہی انوکھے اور نرالے انداز میں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر اگر غور کیا جائے تو ہر چیز سے دانائی ظاہر ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی گئی کوئی بھی چیز حکمت اور دانائی سے خالی نہیں۔ ہر چیز کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد اور مصلحت ہے۔ اگلا شعر ہے ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں۔ بچوں کلی کہتے ہیں ادھ کھلے پھول کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پھول کھلنے سے پہلے بند شکل میں ہوتا ہے، اس شکل کو کلی کہتے ہیں۔ چٹک رہی ہیں یعنی کھل رہی ہیں ابھی۔ چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ بچوں یہاں پر شاعر منظر کشی کر رہے ہیں، مناظر بیان کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کی بدولت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ جیسے ننھی کلیاں ابھی کھل رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی چڑیاں اچھل کود کر رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی بدولت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بدولت ہے۔ تو شاعر اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیقیت ہی کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام نعمتیں انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں، یعنی بتانے کا مقصد یہی ہے کہ غور و فکر کریں ہم کہ یہ سارا کچھ کس کی بدولت ہو رہا ہے۔ باغ میں کھلنے والے رنگ برنگے پھول،
اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے، یعنی پھولوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ اتنے خوبصورت رنگ، اتنی خوبصورت ان کی پنکھڑیاں اور خوشبو اتنی پیاری، وہ سب کس کی بدولت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی بدولت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سب چیزیں عطا کر سکتے ہیں اور کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ ان پھولوں کا جو حسن ہے وہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب اس پر چڑیاں اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں، کھیل رہی ہوتی ہیں، تو یہ سب مناظر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ دیکھیں بچوں، اس شعر میں بھی شاعر نے اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ پہلے مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس کا مفہوم بنتا ہے کہ یہ پھول اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مہک رہے ہیں، پھولوں پر پرندے آ کے چہک رہے ہیں، جن پر پرندے آ کر چہک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے شاعر کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ رنگ برنگے پھول جو باغوں میں کھل رہے ہیں، یہ سب پھول جب کھلتے ہیں تو ان کی خوشبو سے نہ صرف انسان بلکہ پرندے بھی لطف اٹھاتے ہیں۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا بہار میں پرندے بہت خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ حسین مناظر، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات خوبصورت لگتی ہیں۔ مختلف قسم کے پرندے ان پر چہچہاتے ہیں اور شوخیاں کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے خوبصورت پر عطا کیے ہیں۔ اگر ہم اس کو مفہوم میں بیان کریں تو ایسے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو انوکھے پر عطا کیے اور پھولوں کو خوشبو میں بسا دیا، عطر خوشبو کو کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں عجیب انوکھا ہوتا ہے، یہاں پر ہم اس کے معنی لکھتے ہیں پہلے، عجیب انوکھا عطر خوشبو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان چڑیوں کو کس قدر خوبصورت اور انوکھے پر دیے۔ شاعر نے ایک تو چڑیوں کے پروں کو انوکھا ان کے اڑنے کی صلاحیت کی وجہ سے کہا ہے، اور دوسری وجہ ان کے انوکھے اور قسم قسم کے رنگ ہیں کہ ان کے رنگ سرخ، یلو، آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے خوبصورت خوبصورت رنگوں کی چڑیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ دو ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے جو اڑنے کی صلاحیت ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے، کہاں سے کہاں وہ سارا دن اڑتی ہیں، اتنی ہلکی پھلکی سی چڑیاں، چھوٹے چھوٹے پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اڑنے کی صلاحیت عطا کی۔ اور یہ کتنی عجیب سی لگتی ہے بات کہ چھوٹی سی چیز اڑ کے ادھر ادھر جا رہی ہے۔ اور دیکھیں اس کے بعد شاعر نے کہا اور پھول ہیں عطر میں بسائے، پھر دوسرے مصرے میں، اور یہاں پر پہلے مصرے اور دوسرے مصرے کو شاعر نے الگ ہی کر دیا۔ پہلے میں چڑیوں کے پروں کی تعریف کی اور دوسرے میں پھولوں کی، کہ پھولوں میں جو خوشبو ہے وہ کس نے بسائی ہے، کس کی وجہ سے بسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے۔ اگلا جو شعر ہے وہ ہے، دن کو بخشی عجب صفائی، یہاں تاروں بری رات کیا بنائی۔ دیکھیں پہلا مصرع یہاں پر دن کی تعریف ہے اور دوسرے مصرے میں رات کی تعریف ہے۔ دن کی کیا تعریف کی ہے شاعر نے؟ پہلے ہم مفہوم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو صاف اور روشن بنایا، ٹھیک ہے، دوسرے مصرے کا مطلب بنتا ہے اور رات کو تاروں سے بھر دیا ہے۔ تو بچوں دیکھیں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جہاں بہت سی نعمتیں پیدا کی، وہاں دن بھی ہمیں بخشا، ہمیں روشن کیا اس دن کو ہمارے لیے، اور سورج کی روشنی سے اس کو روشن کیا، اور اس دن کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، سیر کرتے ہیں، کہیں آتے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ کس کی بدولت ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی ان نعمتوں کی بدولت، اس نعمت دن کی بدولت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے ذریعے ہمیں اور بھی بہت ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی طاقت دی۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، یہاں دوسرے مصرے میں شاعر نے تاروں بھری رات کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کو روشنی بخش کر صاف شفاف بنا دیا، اسی طرح خوبصورت روشن تاروں کی بدولت رات کو حسن بخشا ہے۔ پھر اگلا شعر ہے، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ دیکھیں اس کے دونوں مصرے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیقیت، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا یہاں پر اظہار ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے کہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے باغ اگائے۔ دیکھیں ہم مٹی کو دیکھیں، اس مٹی میں طرح طرح کے بیج ہم بوتے ہیں، بیج چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن جب درخت نکلتے ہیں کتنے کتنے مختلف قسم کے نکلتے ہیں، خوبصورت نکلتے ہیں، اور اسی مٹی میں بیج لگائے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہی مٹی میں، تو اس میں سے ڈفرینٹ طرح کے پودے، درخت، پھل نکلتے ہیں، اور اس ماحول کو خوبصورتی بھی بخشتے ہیں اور ہمیں بہت ساری نعمتیں بھی ان کے ذریعے ملتی ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باغوں میں پھل پکائے، یعنی جو باغ اللہ تعالیٰ نے لگائے، جو باغ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، ان میں پھل بھی اسی نے پکائے ہیں، یہ نعمت بھی اسی کی عطا کرتا ہے۔ پھر انہی باغوں کی تعریف کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں شاعر کہ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی، یعنی ڈالی کس کو کہتے ہیں؟ ٹہنی کو، میوے کہتے ہیں پھلوں کو، میوے پھل، ڈالی ٹہنی، لدی ہوئی بھری ہوئی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی، بالی خوشے کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گندم لگی ہوتی ہے، گندم کے اوپر یہ دانے چھوٹے چھوٹے لگ کے ایک پوری وہ بنی ہوتی ہے سرٹا سا خوشہ، اس کی بات کر رہے ہیں، اس کو بالی کہہ رہے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ تمام جو ٹہنیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو باغات لگائے ہیں ان کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، اور دانے گندم جو ہے اس کی بالیاں بھی، اس کے خوشے بھی دانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں بھی شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں، پھلوں سے لدی ہوئی ڈالیاں، ٹہنیاں اور دانوں سے بھری ہوئی بالیاں یعنی گندم، اناج وغیرہ، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی ہی عطا کردہ ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں یہ نعمتیں عطا کر سکے۔ آخری شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ آپ دیکھیں یہ ساری نظم کا نچوڑ ہے یہ والا شعر، کہ بے شک جن بھی چیزوں کا شاعر نے ذکر کیا ان کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، نادر بنائی یعنی نایاب بنائی، عمدہ بنائی، قیمتی بنائی ہے، بے شک ہے خدا قوی و قادر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی، طاقتور، قادر، قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو یہ سب کچھ کر سکتی۔ تو بچوں یہ والا شعر آپ دیکھیں اس نظم کا مرکزی خیال اور نچوڑ ہے، اور اس کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں۔ بچوں اس کو بچے پڑھتے ہیں میرٹھی، یاد رکھیں یہ صفت نسبتی ہے، اس نسبتی نام کو کس طرح رکھا جاتا ہے؟ جیسے کوئی لاہور میں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں لاہوری، کوئی دہلی میں رہتا ہے اس کو دہلوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی لکھنؤ میں رہتا ہے اس کو لکھنوی کہتے ہیں۔ آپ نے ایسے نام پڑھے ہوں گے کہ جن کے ساتھ دہلوی، لکھنوی وغیرہ لگتا ہے۔ اسی طرح یہ میرٹھ کے رہنے والے تھے شاعر، اس لیے ان کے نام کے ساتھ میرٹھی لکھا جاتا ہے۔ تو بچوں دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس ہے ایک میں نے نوٹس بنائے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں ایک نظر۔ یہاں دیکھیں سب سے پہلے جب آپ شعر لکھتے ہیں تو شعر کے بعد آپ نے نظم کا عنوان حمد لکھنا ہے، ٹھیک ہے، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی، پھر اس کے بعد حل لغت لکھنی ہے۔ حل لغت کیا ہے؟ الفاظ کے معنی ہیں۔ اس شعر میں دیکھیں کتنے الفاظ مشکل ہیں، مشکل جتنے بھی الفاظ آئے ہوں اس شعر میں ہم وہ لکھیں گے اور ان کے معنی لکھ دیں گے درمیان میں۔ بچوں جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ لکھیں گے اتنا ہی آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ہیڈنگس کو آپ کٹ مارکر کے ساتھ، بلو کٹ مارکر کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ سکھاؤں گی کہ کس طرح سے کٹ مارکر کے ساتھ کام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مفہوم ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ آپ نے دیکھا جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر اس میں ہے خوشنمائی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس میں خوبصورتی ظاہر ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو سمجھاتے ہوئے ساتھ ساتھ بتایا۔ اس کے بعد تشریح ہے، اور تشریح میں آپ پہلے مصرے اور دوسرے مصرے کو سمجھ کے اس کی تشریح کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے آگے دوسرا کام کیا۔ تو بچوں اسی کے ساتھ آج ہم اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔